अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3-4 दिन की गैर हाज़िरी की माज़रत। ये गैर हाज़िरी तबीयत की ख़राबी की वजह से थी और तबीयत की ख़राबी मौसम की तब्दीली की वजह से थी, और इस मौसम की तब्दीली ने तब्दीली की भी तबीयत ख़राब कर रखी है। बात तो आप समझ गए होंगे, तब्दीली की तबीयत ख़राब होने का। तब्दीली सिंबल है पीटीआई गवर्नमेंट का। जी नाज़रीन, तो पीटीआई हुकूमत की तबीयत इस वक्त सख्त नासाज है, और उसकी वजह ये तब्दीली का मौसम ही है जो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। और इस मौसम की तब्दीली का आगाज़ बिल इत्तफ़ाक़ नवंबर से ही हुआ। अक्टूबर में हल्का फुल्का चेंज आया था कुछ बारिशों की वजह से और कुछ इत्तेहादियों की नाराज़गी के आगाज़ की वजह से, जो अब नवंबर में ज़ोर पकड़ गया है। नाज़रीन, किस्सा कुछ शुरू हुआ था DGISI के तकर्रुर से, जिसका ऐलान ISPR ने अपने तौर पर कर दिया था कि कौन कोर कमांडर पेशावर होगा और कौन DGISI। लेकिन जनाब इमरान खान साहब अपनी सियासी तारीख़ में पहली मरतबा इस बात को माइंड कर गए कि उनसे पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर एक ऐलान कर दिया गया उस काम का जिसके करने का अख्तियार आईनी तौर पर उन्हें हासिल है। हालांकि इन 3 सालों में, बल्कि उससे पहले से भी, बेशुमार वो काम जिनका अख्तियार आईनी तौर पर वज़ीर आज़म को हासिल है उनसे पूछे बगैर किए जाते रहे भैया, उनसे करवाए जाते रहे। लेकिन इस मरतबा न जाने क्या हुआ, अचानक के खान साहब की वज़ारत उज़्मा की अना जाग उठी, भड़क उठी, और उन्होंने नोटिफिकेशन रोक लिया, जिसके बाद बहुत मीडिया में हाइप क्रिएट हुई। फिर उन्होंने ऐलान किया कि मैं इंटरव्यूज़ करूंगा। वो मुलाकातें भी 3 हुई। उन्होंने कहा कि मुझे प्रोसीजर के मुताबिक 3 नाम भेजे जाएँ। नाम भेजे गए, मुलाकातें भी हुई, लेकिन नोटिफिकेशन वही हुआ जिसका ऐलान ISPR कर चुकी थी। एक सिर्फ उसमें रुकावट ये पैदा की गई कि फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल नहीं होगा, बल्कि 20 नवंबर के बाद इसका इतलाक़ होगा, यानी 21 नवंबर से, क्योंकि 20 नवंबर को होना है चांद ग्रहण, और चांद ग्रहण हुकूमत के लिए अच्छा शिगर नहीं है मोहतरमा खातून अव्वल के ज़ायचों के मुताबिक, जिसके लिए आजकल कभी 8 बकरों की कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और कभी वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं ज़राए के मुताबिक। नाज़रीन, उसके बाद शुरू होता है तब्दीली का मौसम। शोर था कि इलेक्शन इस्लाहात आएंगी, EVM आएगा, नैब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया कि जनाब चोरों को पकड़ेंगे और अपनों को छोड़ेंगे। नैब ऑर्डिनेंस में ख़ास तरमीम ये की गई कि जो हमसे पहले के वज़ीर, मुशीर और हुकूमती काबरीन हैं, उनके ख़िलाफ़ तो मुक़दमात जारी रहेंगे। जो हमारे दौर के वज़ीर, मुशीर हैं, जिन्होंने लंबे लंबे हाथ मारे आटे पे, गंदम पे, चीनी पे, आटे पे, चीनी पे, पेट्रोल पे, दवाइयों पे, के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे कैबिनेट का फ़ैसला करार दिया जाएगा। यानी ज़िम्मेदारी पूरी कैबिनेट उसकी उठाएगी, इंडिविजुअल की नहीं होगी। नाज़रीन, ये तो थी ख्वाहिशात। EVM की तो इलेक्शन कमीशन ख़ुद भी उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा था, लेकिन सियासी जमातें तो उसके सख्त मुखालिफ थीं। बहरहाल, और ये चूँकि इम्कान था कि पार्लियामेंट में उनको, कौमी असम्बली में उनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी इसमें तरमीम लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी, तो ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास, यानी कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इन दोनों बिलों को लाकर EVM और नैब ऑर्डिनेंस बुलडोज कर दिया जाएगा, कानून मंजूर हो जाएगा। तैयारियां शुरू हो गई और 11 नवंबर को ऐलान किया गया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का। लेकिन और एक रात पहले इशाइया देकर ये ऐलान किया वज़ीर आज़म ने कि ये एक जिहाद है और इस जिहाद में सब ने जज्बा जिहाद के साथ शरीक होना है और इसको कानून को और EVM के कानून को और नैब ऑर्डिनेंस को मंजूर करना है। लेकिन हुआ ये कि इत्तेहादियों ने साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ की जा रही थी EVM के ज़रिए, और
انصاف کا قتل کیا جا رہا تھا نیب کے ذریعے. ان کے اعتراضات یہ تھے کہ ہم سے نہ تو مشاورت کی جاتی ہے، نہ ہمیں کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، ہمیں ووٹنگ کے لیے صرف استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مفاد یہ کسی ایک پارٹی کا ہے شاید. اور پنجاب میں تو برا ہی حال ہے کہ پنجاب اسمبلی چلا ہی کافلی رہی ہے، اجلاس بلانے ہوں، اجلاس کے کورم پورے کروانے ہوں، بجٹ منظور کروانے ہوں. بزدار صاحب کی کارکردگی تو نل ہے. خیر بہرحال جب یہ انہیں علم ہوا کہ انہیں پارلیمنٹ میں بھی مشترکہ اجلاس میں بھی پارلیمنٹ میں 2 روز پہلے ہونے والے اجلاس کی طرح ووٹوں کی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. حالانکہ قومی اسمبلی میں اگر حکومت ناکام ہو جائے بل منظور یا مستر کرنے میں تو اس کی اخلاقی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو ریزائن کرنا چاہیے. لیکن وہ عمران خان ہی کیا جو شکست مانے، چاہے اس کے لیے عزت ہی داؤ پر کیوں نہ لگی رہے. تو سینٹ میں جب یہ خطرہ پیدا ہوا مشترکہ اجلاس میں کہ مشترکہ اجلاس میں ڈیفیٹ ہو جائے گی تو پھر یقیناً حکومت بھی باقی نہیں رہے گی. لہٰذا خان صاحب کو مشورہ یہ دیا گیا کہ سینٹ کا اجلاس مؤخر کر دیا جائے. لہذا اس اعلان کے ساتھ کہ ہم اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے اور ان کو ساتھ ملا کر چلنے کی کوشش کریں گے، اجلاس مؤخر کر دیا گیا. بات تھی پہلے تو عالمی سطح کی کہ مودی کال اٹھاتا نہیں، بائیڈن کال کرتا نہیں، لیکن حالات گرتے 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 اس قدر نیچے آئے ہیں کہ اب ملکی سطح پر اپنے اتحادی ہی کال اٹھاتے نہیں اور بات کرتے نہیں. پرویز الہی صاحب نے اس واقعے کے بعد وزیر اعظم کی فون کال اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے. کس واقعے کے بعد؟ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے بعد. یہ ملاقات ایک بہت خطرناک ملاقات ہے پی ٹی آئی کے لیے، جس میں یہ طے ہوا ہے کہ اگلی حکومت کی چینج کا فارمولہ کیا ہوگا، اگلی حکومت کی، اس حکومت کی تبدیلی کا، اور جو عبوری حکومت 6 ماہ کے لیے بننی ہے اس کا فارمولہ کیا ہوگا. ناظرین، ذرائع کے مطابق فارمولہ کچھ یہ طے ہوا ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے ناظرین ذرائع کے مطابق فارمولہ کچھ یہ طے ہوا ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے پہلے پنجاب حکومت تبدیل کی جائے گی، پھر سینٹ کا چیئرمین تبدیل کیا جائے گا جو یوسف رضا گیلانی ہوں گے، اور آخر میں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لا کر حکومت کا دھڑم تختہ کر دیا جائے گا اور 6 مہینے کے لیے سید خورشید شاہ وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے. اس عبوری سیٹ اپ میں الیکشن اصلاحات لائی جائیں گی اور آگے الیکشن کی تیاری کا نظام درست کر کے اور تیاری کر کے یہ حضرات اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور اسمبلیاں توڑے جانے کے 3 ماہ بعد عام انتخابات منعقد ہوں گے، جس میں ان قوتوں کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی جو حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں. اس فارمولے میں وہ حکومتیں بھی مزے کی بات یہ کہ شاید شامل ہیں جو حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں. بظاہر امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ قوتیں نیوٹرل ہو گئیں. اب تک تو یہ تاثر چل رہا تھا کہ وہ قوتیں نیوٹرل ہو گئی ہیں، لیکن گزشتہ روز سے ایک بڑی خطرناک خبر گردش کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پارا سے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں اور اتحادی ہیں، انہیں فون کالز جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو قانونی بل ہیں ان کی منظوری میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیں. اب یہاں سے یہ پھر خدشہ پیدا ہوا ہے کہ کیا وہ قوتیں نیوٹرل ہو گئی ہیں یا وہ ڈبل گیم کر رہی ہیں اور سیدھی دکھا کر دائیں ہاتھ کی دکھا کر بائیں ہاتھ کی مار رہی ہیں. حکومت اس وقت دلدل میں پھنسی ہوئی. دریا میں وہ آدمی گرے جس کو تیرنا نہیں آتا تو وہ فوراً ڈوب جاتا ہے، لیکن دلدل میں پھنسے ہوئے کو ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے نکال لے. تو شاید وہ ہاتھ پی ٹی آئی کو نظر آیا ہے جو ان کے لیے اب فون کالز کر رہا ہے اور ان کے بل کی منظوری کے لیے سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ دلدل کی نوعیت کیا ہے، کیا وہ ہاتھ ان کو کھینچ باہر نکالتا ہے یا وہ خود بھی
اس میں جا گرتا ہے. ایک طرف ایک ہاتھ ہے اور دوسری طرف شاید زیادہ ہاتھ ہیں یا زیادہ بڑی قوتیں ہیں جو اس چینج کی طرف جا رہی ہیں. اور وہ چینج کی طرف اس لیے جا رہی ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اس ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کے ایشو پر ہی سخت ناراض ہو گئے ہیں. لیکن اس ایشو نے شاید ان کی آنکھیں کھولی ہیں اور اب انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا اور غور کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب سے نہ ملکی معیشت چل رہی ہے، نہ خارجہ پالیسی چل رہی ہے، نہ داخلہ پالیسی چل رہی ہے. دہشت گردوں تک کو انہیں ان کی شرائط پر معاہدے کر کے واپس بھیجنا پڑ رہا ہے. نہ ان کی عالمی سطح پر کوئی شنوائی اور عزت ہے اور نہ اندرونی سطح پر، سوائے منتقم المزاجی کے اور ہر تقریر کا آغاز ماضی کی حکومت سے کر کے ماضی پر ختم کرنے کے علاوہ کوئی پالیسی ایسی سامنے نہیں آ رہی ٹھوس جس سے یہ حساب لگایا جا سکے کہ چلیں آئندہ اگلے 6 مہینے میں نہیں تو 1 سال میں شاید یہ گرتی ہوئی معیشت جو ڈالر 160 سے شروع ہو کر آج 180 پہ پہنچ چکا ہے رک جائے، اور پیٹرول جو اب 150 کو ٹچ کر چکا ہے، اس سے بھی آگے جانے والا ہے. ناظرین، جب یہ اور آگے جائیں گے، یعنی قرضوں کا حجم تو آپ کی معیشت سے بڑھ چکا ہے، اور جب قرضوں کا حجم آپ کی معیشت سے بڑھ جائے تو پھر معیشت سنبھلتی نہیں ہے. اور جب معیشت نہیں سنبھلتی تو خود دنیا نے بھی دیکھا کہ بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ گئی ہیں. اور باجوہ صاحب نے بھی اس کا ذکر اپنی ایک تقریر میں حال ہی میں کیا ہے کہ رشیا کیوں ٹوٹا تھا. یہ انہیں اب ریئلائز ہو گیا کہ رشیا کیوں ٹوٹا تھا، تو اسی وجہ سے پاکستان بھی ٹوٹ سکتا ہے خاکم بدہن. اس کو ٹوٹنے سے روکنے کے لیے یہی صحیح وقت ہے کہ جو ہٹ دھرم لوگ ہیں، جو بضد لوگ ہیں، جن کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی سوچ ہے، ان سے چھٹکارا دلایا جائے. پہلے تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہوئی تھی، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ایک نیا اور جوان خون ہے، پنجاب میں جا کر جب تقریریں فرمائیں گے تو پنجاب کا جوان انہیں ویلکم کرے گا. اور خاص طور پر پی ڈی ایم اور مسلم لیگ کو نشانہ بنانے پر جو ان کا مخالف سیگمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آئے گا. لیکن ان کا یہ تجربہ جب ناکام ہوا تو انہیں ریئلائز ہوا کہ نہیں، پی ڈی ایم ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اور ناظرین، سیاسی جماعتیں وہی ہوتی ہیں جو حالات و واقعات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کریں، نہ کہ عمران خان صاحب کی طرح ضد، انا اور ہٹ دھرمی پر ڈٹ جائیں. یہ ایک فرق ہوتا ہے ایک انا پرست غیر تجربہ کار آدمی کو جسے حادثاتی طور پر وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور ایک سیاسی تربیت شدہ سیاستدان کا، جو سامنے واضح طور پر نظر آیا ہے. مولانا اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہو چکی ہے. شہباز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقات، جو کہ سابق صدر رہ چکے ہیں، ایک آدھ دن میں ہونے والی ہے. اس دوسری ملاقات کے بعد یہ عمل اور تیز ہو جائے گا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد 20 نومبر کے بعد لائی جاتی ہے یا اس سے پہلے ہی کوئی نیا گل کھل جاتا ہے. کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ انہیں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے اس طریقے سے ہٹا دیا جائے، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیں. کیونکہ وہ اسمبلیاں توڑیں گے تو حکومت پھر انہی کے ہاتھ میں رہے گی، اور وہ الیکشن مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن انہیں پھر خطرہ یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کی صورت میں کوئی ایک ایم این اے بھی عدالت میں چلا گیا تو اسمبلیاں 4 نہیں تو 6 ہفتے میں بحال ہو جائیں گی. یہ سٹیپ بھی ان کے لیے مشکل ہے، لیکن وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پہلا وار کون کرتا ہے. یہ جو خان صاحب کا جہاد تھا، اب یہ 2 طرفہ جہاد ہو گیا ہے. یہ دونوں دھڑوں کا جہاد بن کے رہ گیا ہے، اتحادی جماعتوں کا، پی ڈی ایم کا بھی اور حکومت کا بھی. اس جہاد میں پہلا وار کون کرتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. اور پہلا وار کس کا کتنا کاری ہوگا. دن زیادہ دور نہیں ہے. 14 نومبر آج ہو چکی ہے، 14 یا 15، اور 5 روز باقی ہیں 20 نومبر میں. دیکھتے ہیں ناظرین ان 5 دنوں میں مزید کیا اپڈیٹس سامنے آتی ہیں. جو بھی حالات ہوئے اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.